बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर, कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में पोश एरियाज में आइस और कोकेन का कारोबार करने वाली अनमोल बलोच उर्फ पिंकी, इनके केस में कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। और क्या वाकई ही पिंकी इतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी कि वो मैसेजेस में नजर आती थी कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता और अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाए। पिंकी पकड़ी तो गई, लेकिन जब उसका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया तो अपने बाबा का नाम बताने की वजह से पिंकी को दोबारा से अदालत में पेश किया गया और एक ही दफा में 14 मुकदमात की FIR भी अदालत में पेश की गई। और यही वो वजह नजर आती है कि पुलिस वालों की मिली भगत की वजह से अदालत से पिंकी को रिलीफ दिलवाया गया और फिर पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। क्या सिर्फ इतना ही रिमांड जरूरी था? यानी कि पहले तो कहा जा रहा था कि एक लंबी चौड़ी तफ्तीश की जाएगी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही पिंकी ने राजा परवेज अशरफ का नाम लिया, उसके बाद सिर्फ 2 दफा ही पिंकी को अदालत में लाया गया और सिक्योरिटी के सख्त हसार में ना सिर्फ अदालत में लाया जाता था बल्कि पिंकी को किसी से बात भी करने नहीं दी जाती थी। कायमा कमेटी के इजलास हो रहे हैं और वही बात के कमेटी खेला जा रहा है। पिंकी को अब इस सारे मामले से क्या वाकई ही निकाल दिया जाएगा या कि उसे किसी तरीके से अब कत्ल कर दिया जाएगा? ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। पिंकी के मोबाइल की वो वाली लिस्ट जो कि अब फोरेंसिक करवाई गई है, यानी कि एक हतमी जो डेटा है वो सामने आ चुका है और उसमें सिंध की ना सिर्फ सियासत के बड़े बड़े नाम शामिल हैं बल्कि ब्यूरोक्रेसी के और इसी तरह शोबिस इंडस्ट्री के भी बड़े नाम शामिल हैं। क्या ये एक पूरा माफिया इस नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर रहा है? वुजरा हो, मुशीर हो या कि फिर सैनिटर्स हो, ना सिर्फ इनके नौजवान बच्चे बल्कि यहाँ तक सामने आ रहा है बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जिनकी बीवियां भी कोकेन का नशा करती हैं। और जो लिस्ट सामने आई है उसमें ना सिर्फ एड्रेस भी सामने आ गए हैं बल्कि जो लोग अपने नंबर से ये चीजें मंगवाते थे उनका मुकम्मल डेटा नादरा के जरिए हासिल किया गया और एक एक चीज ने तमाम कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है। और जैसे ही ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, शोबिस इंडस्ट्री के लोग जिनमें के MNAs हैं, MPs हैं, जैसे ही लिस्ट में इनके नाम सामने आए हैं तो अब पिंकी को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि जितनी दफा पिंकी ने मीडिया के सामने अदालत में आना था जिस्मानी रिमांड के हवाले से, उसे एक ही दफा 14 FIR के साथ एक ही अदालत में पेश किया गया और वहीं से उसे मिली भगत के तहत जुडिशल करवा दिया गया। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। पिंकी केस के हवाले से इससे पहले भी अरमगान केस सामने आ चुका है और अरमगान भी इसी केस का एक हिस्सा था। अरमगान से भी इन्वेस्टिगेशन की गई और बहुत सी चीजें वहां से भी हासिल की गई थी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है कि कोई भी इन्हें पकड़ने को तैयार ही नहीं हुआ और अगर ये पकड़ी गई है तो अब इसको फौरी तौर पर जेल भेज दिया गया है। अनमोल बलोच और पिंकी को जब जेल भेजा गया तो 16 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड को एक ही दफा में खत्म किया गया है और पुलिस की इस्तदा की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि पुलिस वाले चाहते ही नहीं थे कि मजीद रिमांड हासिल किया जाए। पुलिस की तरफ से एक ही दफा में एक ही दिन में जब इतने मुकदमात अदालत में सामने रखे जाएंगे और FIRs भी इकट्ठे करके ले जाएंगे तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि उसका रिलीफ पिंकी को दिलवाया गया। और पिंकी तो पहले दिन से अपने बाबा को ढूंढ रही थी और पूछ रही थी कि क्या वो आ गए हैं, और अगर कोई वकील उनके पास आता था कि मैं आपका वकील हूं, मैं आपकी तरफ से केस लड़ूंगा, तो पिंकी उनको भी पूछती थी कि क्या आपको बाबा ने भेजा है। और फिर जब बाबा का नाम लिया गया तो उसके बाद देखा गया कि चंद दिनों में पिंकी को रिलीफ मिला और ये रिलीफ डेफिनेटली जो इस वक्त इनकी कमेटियां बनाई गई हैं वहीं से इनको दिलवाया गया है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का नाम लेने पर पहले तो बहुत सी चेमेगोइयां हुई, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का एक मजबूत हिस्सा है तो इन्होंने पार्लियामेंट में आकर भी ये बात करने की कोशिश की कि इन्हें पिंकी केस से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इनको जोड़ा नहीं गया था, चूंकि पिंकी पहले तो इनको आवाजें देती रही थी, लेकिन फिर जब उसने नाम लिया तो उसके बाद फिर देखा गया कि पुलिस वाले जब पिंकी को एक हसार में लेके आते थे तो ऊंची ऊंची आवाजें निकालते थे, चीखते चलाते थे कि पिंकी अगर नाम लेगी तो भी मीडिया को सुनाई नहीं देगा और मीडिया को भी मना कर दिया गया था कि अहाता अदालत में भी नजर ना आए और इसी तरह बंद कमरे में तमाम समाअत होती थी, यानी कि खुफिया तौर पे ही समाअत चल रही थी। और ये सारा मामला अचानक
ایک قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور تب سپرد کیا گیا جب اس میں راجہ پرویز اشرف کا نام آیا تھا، اور پھر قائمہ کمیٹی نے تمام جو رپورٹس ہیں پولیس سے حاصل کی، اور جو بالخصوص فرانزک کروایا گیا تھا موبائل، اور اس میں سے اہم ڈیٹا، اہم شواہد ملے تھے۔ پنکی نے موبائل کے اندر کچھ کوڈ نیم سیو کر رکھے تھے۔ جب ان کی ایک ایک چیز کو چیک کیا گیا تو نادرا نے کمپلیٹ ڈیٹا نکال کے رکھ دیا، اور یہیں سے بڑے بڑے لوگ اب سامنے آئے ہیں۔ اس میں کچھ اینکرز ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں، اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ نشے کے ایڈکٹ ہے، یعنی کہ کوکین کے ایڈکٹ ہے، اور یہ سب کے سب پنکی کے گاہک تھے۔ اب ظاہر ہے پنکی اسی لیے اتنی سٹرونگ تھی، اسے پتا تھا کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ ایک بڑا مافیا اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اسے یقین تھا، جب ارمغان کیس سامنے آیا تھا تب بھی پنکی کا نام سامنے آیا تھا، لیکن کسی نے پنکی کو پکڑنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اسی طرح ایف آئی اے نے لاہور سے 2 منشیات فروش بہنیں، یہ بھی بہنیں جو ہیں پنکی کی ہی بتائی جا رہی ہیں، یعنی یہ بھی کوکین بڑے پیمانے پہ سپلائی کرتی تھی۔ ان دونوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ 2 افریقی باشندے بھی پکڑے گئے ہیں۔ خواتین سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کے حوالے سے کچھ معاملہ سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے کہاں سے لیے، اس کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئی ہیں، اور یہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکی، یعنی ان کے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا۔ جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے تو ان کے تانے بانے بھی پنکی سے ہی جڑ رہے ہیں، اور جو ساتھ 2 باشندے ہیں یعنی کہ افریقی باشندے، ان کا بھی نیٹ ورک پنکی کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی لاہور کے اندر نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں، ڈرگ پارٹیز کہہ لیں، ڈانس پارٹی کہہ لیں، ان کے اندر یہ ڈرگ کو سپلائی کرتے تھے، اور ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ جو بڑے بڑے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکول ہیں، وہاں پر بھی ڈرگ سپلائی کی جاتی تھی۔ اور یہ جو 4 لوگ یعنی کہ 2 خواتین اور 2 افریقی باشندے پکڑے گئے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ لڑکیوں کی جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہاسٹلز ہیں، وہاں پر بھی یہ وسیع پیمانے پر ڈرگ کا کام کر رہے ہیں۔ انمول بلوچ پنکی کی جو کلائنٹ کی لسٹ سامنے آئی ہے، یہ تو کافی لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن اس میں کچھ بہت ہی اہم نام ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ اس میں عزیر بلوچ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ عزیر بلوچ کا نام تو اب بعد میں لسٹ میں سامنے آیا ہے، اس سے پہلے جیسے کہ پنکی نے بنی گالا کا نام لیا تھا، جب پہلی دفعہ پنکی کو عدالت لایا گیا تھا تو اس وقت اس نے بنی گالا یہ کہا تھا کہ اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بنی گالا میں رہنے والے لوگوں کا نام لے۔ جب اس کی بات نہیں بنی تو پھر راجہ پرویز اشرف، جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ان کا نام لیا گیا، لیکن پھر پولیس والوں نے ایک اسٹریٹجی بنا لی کہ پنکی کو کسی سے بات نہیں کرنے دی جائے گی، اور راجہ پرویز اشرف نے پھر شاید قائمہ کمیٹی میں بھی اپنا اثر و رسوخ ظاہرہ استعمال کیا ہوگا، پیپلز پارٹی میں وہ بہت ہی اہم مقام رکھتے ہیں، تو پولیس والوں نے پھر پنکی کا جسمانی ریمانڈ اسی لیے ختم کروا دیا کہ جب بھی وہ آتی تھی، میڈیا کا کوئی بھی بندہ دیکھتی تھی، فوری طور پر وہ کچھ نام لیتی تھی۔ پہلے تو کوڈ ورڈ میں اس نے بابر اور بابا کا نام لیا تھا، لیکن جب پھر وہ ڈائریکٹ ہی نام لینا شروع ہو گئی تو پولیس والوں نے پھر اس کا ریمانڈ ختم کروایا، کیونکہ پنکی نے کہا تھا کہ وہ سب کے پول کھول دے گی، اور اب اس کے موبائل نے واقعی ہی پول کھول دیے ہیں۔ عزیر بلوچ کا اس لسٹ میں نام شامل ہے، کراچی کے شہری کے حوالے سے ان کا جو ایڈریس ہے وہ اس میں مینشن کیا گیا ہے، یہ جو لسٹ ہے۔ اور عزیر بلوچ جو ہیں یہ کراچی سندھ کا ایک بہت بڑا نام رہے ہیں، تو ان کا اس لسٹ کے اندر نام ہونا یہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ پنکی کا جو نیٹ ورک ہے یہ 2007 سے کام کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ عزیر بلوچ کے ساتھ ان کے کوئی روابط ہوں گے، تو ان کے نام کے ساتھ نمبر اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ تمام چیزیں اس رپورٹ کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح پنکی کی لسٹ میں بابا خورشید اور بابا جانی، یہ 2 نام ہیں جو کئی دفعہ سیو کیے گئے ہیں۔ ان کا جو موبائل نمبر دیا گیا ہے وہ ہے 0301412186۔ یہ جو نمبر ہے بابا خورشید اور بابا جانی، اب یہ ان کے وہی بابا ہیں جن کو وہ عدالت میں بھی ڈھونڈتی رہیں اور مختلف وکلا سے بھی پوچھتی رہیں کیا بابا کے نام پہ کوئی کوڈ استعمال کیا جاتا ہے یا یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، یہ جاننے کی بھی کوشش کی گئی، کیونکہ راجہ پرویز اشرف کا جب نام لیا گیا تھا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے اس کو ڈینائی کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو صرف جوڑا جا رہا ہے ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو ڈرگ سپلائر ہے،
ان کا اس خاتون سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کو نہیں جانتے۔ لیکن اب یہ جو لسٹ سامنے آئی ہے، پھر اسے چھپایا کیوں گیا ہے؟ قائمہ کمیٹی نے لسٹ کو فوری طور پر خفیہ رکھنے کے احکامات جاری کی گئے، اور جو سندھ پولیس اس پہ کام کر رہی تھی ان سے کہا کہ تمام ڈیٹا قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے، لیکن پھر بھی یہ لسٹ لیک ہو گئی۔ اور جب یہ لسٹ اب سامنے آئی ہے تو جو سندھ پولیس ہے، چونکہ ان سے یہ ایک شاید بلنڈر ہو گیا ہے کہ یہ لسٹ سامنے آ گئی اور بڑے بڑے نام سامنے آ گئے ہیں، جو سندھ پولیس ہے ان کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ جو فہرست اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے پنکی کیس کے حوالے سے وہ فیک ہے۔ حالانکہ یہ جو لسٹ ہے یہ فیک نہیں ہے، یہ بالکل جینوئن ہے، اور اس میں جو نام شامل ہیں ان کو چھپانے کے لیے اسے فیک بنانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، اور جن پولیس والوں کے پاس یہ لسٹ تھی انہیں بھی اس حوالے سے جرمانے اور سزائیں دینے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ لسٹ آخر کیسے لیک ہو گئی جب قائمہ کمیٹی کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا۔ انمول پنکی کے سابقہ شوہر رانا اکرم، ان کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے، چونکہ یہ سابق پولیس انسپیکٹر تھے اور ابھی تک ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی۔ یعنی ان کا جو کردار ہے پنکی کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کو یہ تمام ڈرگ بنانا سکھائی، کس طریقے سے یہ دھندا چلانا ہے وہ سکھایا، یہ ایک بہت اہم اس میں کردار تھا رانا اکرم کا، لیکن پولیس نے ابھی تک ان کو گرفتار کیا ہی نہیں ہے۔ ان کے حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کا فی الحال لوکیشن یا نمبر ٹریس نہیں ہو رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پاکستان میں ہو اور پولیس سے پکڑا نہیں جا رہا؟ اس حوالے سے جو لسٹ آئی ہے اس میں رانا اکرم کا جو نام ہے اور ان کے کلائنٹس کے بھی نام شامل ہیں، لیکن ان کو فی الحال پولیس نے اریسٹ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح شہری رحمان کے حوالے سے بات کی جائے، یہ بھی پیپلز پارٹی کا بڑا اہم نام ہے۔ ان کی بیٹی کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ بھی پنکی کی کسٹمر تھیں، اور ان کے پاس سے یعنی جو پارسل ملے تھے وہ پنکی کے نام پہ ہی بنے ہوئے تھے، یعنی کہ جو انہوں نے اپنے پارسل پرنٹ کروا رکھے ہیں وہی پارسل شہری رحمان کی بیٹی استعمال کرتی تھی، اور ان کی اسی وجہ سے موت ہوئی۔ اسی طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعجاز جاکھرانی جو کہ سابق وزیر صحت رہے ہیں، ان کے 21 سالہ بیٹے کی جیب میں سے یعنی پاکٹ میں سے یہی ڈبیا نکلی تھی جب ان کی موت ہوئی ہے۔ اور شہری رحمان اور اعجاز جاکھرانی، ان کے بچوں کے جو موبائلز ہیں ان میں سے پنکی کے نمبر نکلے تھے، اور یہیں سے یہ کام پھر سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ پنکی کو پکڑا جائے کہ یہ کس قسم کی منشیات سپلائی ہو رہی جس سے جانے جا رہی ہیں کم عمر بچوں کی، اور اسی وجہ سے یہ ایک کریک ڈاؤن کیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے پنکی اور اس کا جو نیٹ ورک ہے، جب ارمغان کیس سامنے آیا تھا تو یہ بے نقاب ہو چکے تھے، ان کے بارے میں بہت سی تفصیلات سامنے آ چکی تھی، لیکن کسی میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ان کو ہاتھ ڈالتا۔ پنکی کے کسٹمر کی فہرست میں زرار کھوڑو اور مشہور ٹی وی اینکر ثنا بچا کا نام بھی شامل ہے، اور یہ جو اینکر ہیں ثنا بچا، ان کے ساتھ ساتھ 2 مزید اینکر ہیں جن کے نام اس میں مینشن کیے گئے ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے اس میں نام ہیں جن کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور ایک جو قائمہ کمیٹی ہے، اور قائمہ کمیٹی کے لوگوں کو ہیڈ بنا دیا گیا کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ اب یہ سارا معاملہ قائمہ کمیٹی میں لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ کہ جو بھی چیزیں اب ڈیٹیل سامنے آئے گی، کیونکہ پنکی پہلے ہی انہیں بتا چکی تھی انویسٹیگیشن میں کہ کون کون لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کون سے ان کے کلائنٹس ہیں، کن لوگوں سے وہ ملتی ہیں، کن سے ان کی سپلائی زیادہ ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ ایز اے ڈرگ ڈیلر کون لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں شوبز کے بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں، جن میں کہ منیب بٹ کا بڑا بھائی ایمن خان، یشما گل، ان کے تو کیفے کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ ان کے کیفے کے اوپر بھی یہ ڈرگ سپلائی کی جاتی تھی ڈیلی بیسس پہ، اور وہاں پہ ان کے باقاعدہ کلائنٹس تھے۔ لیکن کیا ان لوگوں کو ہاتھ کوئی ڈالے گا؟ کیا انہیں کوئی اریسٹ کرے گا؟ ابھی تک تو ایسی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ منیب بٹ کو ضرور ایک مقدمے میں بیل دی گئی، اور وہ مقدمہ تھا ان کا کسی کو اغوا کرنے کا، لیکن اس حوالے سے جو منیب بٹ کی ڈیٹیلز پنکی کے موبائل میں سے سامنے آئی ہیں، کیونکہ صرف یہ ڈیٹیلز نام یا ایڈریس کی حد تک سامنے نہیں آئی، ایسی ٹرانزیکشن بھی سامنے آئی ہیں جو کہ پنکی کے مختلف اکاؤنٹس میں 1 سے 1.5 کروڑ کی مہینے میں کی گئی ہیں منیب بٹ کی طرف سے۔ بہت سی ایسی ٹرانزیکشن ہیں، یعنی کہ ساجد حسن ہے، ان کے بیٹے ساحر حسن نے کی ہیں۔ اب یہ کروڑوں روپے کی جو ڈرگ ان سے لیتے تھے، وہ یہ خود تو اتنی استعمال نہیں کرتے ہوں گے مہینے میں، یقیناً یہ ایز اے ڈرگ ڈیلر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، ہانیہ عامر، یشما گل، اور اسی طرح سارا خان کا نام آ رہا ہے، اور بھی بہت سے اس میں شوبز کے لوگ ہیں، ماڈلز ہیں،
تو ان کے نام اسی لیے آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی لیے پنکی کو اب جوڈیشل کروا دیا گیا ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، یعنی کہ نہ پنکی کو عدالت لائیں گے، نہ میڈیا سامنے آئے گا، اور نہ ہی پنکی اپنے بابا کا یا کسی اپنے سرپرست کا نام لے گی۔ پنکی کے نیٹ ورک اور کلائنٹس کی فہرست تیار ہوتے ہی پہلے تو غائب کر دی گئی، اور پھر جب اس کا ڈیٹا سامنے آ گیا تو بار بار سندھ پولیس کی طرف سے یہ بیان کس نے دلوایا کہ وہ کہیں کہ یہ جو لسٹ سامنے آئی ہے یہ تو فیک ہے، اور پھر جب اس لسٹ کو پروپر چیک کیا گیا تو وہ لسٹ جینوئن نکلی ہے۔ اب تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرنے کے پہلے تو پولیس کی طرف سے دعوے کیے جا رہے تھے، قائمہ کمیٹی کی طرف سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ بہت ہی وسیع پیمانے پہ آپریشن ہوگا، پنکی کے تمام ہینڈلرز پکڑے جائیں گے، سب کو گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن جب یہ لسٹ سامنے آئی جو کہ بالکل جینوئن لسٹ تھی اور نادرا کے ریکارڈ کے مطابق تھی، تو پھر سارے ہی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، بلکہ پولیس والوں کی تو شاید ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ اتنے بڑے نام، بڑے بڑے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز ہیں، اسی طرح ایم این اے، ایم پی ایز، وزیر، مشیر، ان کے بچے، ان کی بیگمات، یعنی یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے، بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ججز کے اس میں نام آ رہے ہیں، بڑے بڑے اینکرز ہیں، اور یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ جن کو پولیس کا ہاتھ ڈالنا ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ اس لیے سارے معاملے کو قائمہ کمیٹی کے سپرد کر کے پولیس والوں نے فی الحال اپنی جان خلاصی کروا لی ہے۔ فون کا مکمل ڈیٹا جب فرانزک کے بعد سامنے آیا تو اس نے سب کو حیران اس وجہ سے کیا ہے چونکہ اس فہرست میں کلائنٹس کے نام، ان کا فون نمبر، رہائشی پتہ سامنے آنے کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہوگی ہے کہ اس میں بڑے لوگ شامل ہیں، یعنی کہ اگر اس میں غریب لوگ یا چھوٹے لوگ شامل ہوتے تو شاید پھر کریک ڈاؤن کیا جاتا، لیکن پہلے دن ہی یہ نظر آ رہا تھا کہ جو پنکی ڈرگ بیچ رہی ہے، جیسے کہ اس کے مختلف پارسل ہیں اور ان کی مختلف پرائز ہے جو کہ 45,000 سے شروع ہوتی، تو ایک عام غریب بندہ تو اتنی مہنگی ایک روز کی ڈرگ خرید بھی نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے چونکہ بیچ میں نام ہے، وزراء، مشیر، وزیر، سینیٹرز، بالخصوص ان کے بچوں کے موبائل نمبر، ان کے نیم وغیرہ جو ہیں وہ اس لسٹ میں شامل ہیں۔ وی آئی پی کلائنٹس کی یہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے بعد تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی بجائے اب چھپایا جا رہا ہے۔ شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد، ان کے خلاف بھی فی الحال ابھی تک کوئی کاروائی سامنے نہیں آئی ہے، جیسے کہ یشما گل ہے یا ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسن ہے، یہ تو باقاعدہ ایز اے ڈرگ ڈیلر کام کر رہے ہیں، ان کے جو کیفے وغیرہ ہیں وہاں پہ ان کے باقاعدہ ڈیلی بیسس پہ کلائنٹس ہیں، لیکن ایز اے ڈرگ ڈیلر کام کرنے کے باوجود بھی فی الحال ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انمول اور پنکی کراچی کے پوش علاقوں ڈیفینس، کلیفٹن اور لاہور کے اندر بھی آئس، کرسٹل میتھ اور کوکین جیسی مہنگی منشیات سپلائی کرتی ہیں، اور ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت ہی وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے۔ غیر قانونی دھندے سے چونکہ یہ وابستہ تھی اور پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ٹائم درکار ہے، لہٰذا ان کا عدالت میں یہی بتانا تھا کہ ان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اب وہ ختم کر دیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف پولیس والوں نے ایک روز ہی پہلے کہا تھا کہ کافی لمبا چوڑا جسمانی ریمانڈ چاہیے کیونکہ مقدمات اتنے زیادہ درج تھے، اگر ایک مقدمے میں بھی جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جاتا تو شاید 2-3 ماہ گزر جاتے، لیکن اگلے ہی روز پولیس والوں کو شاید منع کر دیا گیا تھا کہ جب وہ دوبارہ سے ان کو لے کے آئے، اس کے بعد ساتھ ہی 16 کے قریب جو ان کے مختلف مقدمات تھے ان کی ایف آئی آر عدالت کے سامنے رکھی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اب مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو ملزمہ چونکہ ماہانہ کروڑوں روپے مالیت کی منشیات فروخت بھی کرتی تھی، اور ان کے جو نیٹ ورک کے تانے بانے ہیں وہ زیادہ تر جو پوش ایریاز ہیں اور بڑے بڑے جو اسکول، کالجز اور گرلز ہاسٹلز ہیں وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اب سوال یہ ہے کہ پنکی نے جو پہلے دن پولیس والوں کا مذاق اڑایا تھا، یعنی کہ ان کے کچھ میسجز سامنے آئے تھے جس میں وہ یہ کہتی تھی کہ پکڑ سکو تو پکڑ لو، اگر مجھے روک سکتے ہو تو روک لو، تم لوگوں میں اتنا دم کہاں کہ تم لوگ پنکی کو پکڑ سکو، اور واقعی ایسا ہوا ہے کہ کچھ دن یہ چیزیں میڈیا پہ دکھائی گئیں کہ جی یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ان کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی پنکی کے موبائل کا فرانزک کروایا گیا اور لسٹ سامنے آئی تو پھر سارا معاملہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا، اور اس وقت پنکی جو ہے وہ جیل میں ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پنکی کو قتل کروا دیا جائے، کیونکہ پنکی کے موبائل میں اور پنکی کے پاس ہر اس بندے کا نام، ہر اس بندے کا راز ہے، وزراء اور اسی طرح مشیر، پارلیمنٹیرین
और ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा इस वक्त पिंकी की जान को खतरा है, वो मजीद जो लोग हैं उनके नाम ना खोल दे। लिहाजा ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे बाद ये खबर आए कि पिंकी ने अपने आप को खुद ही खत्म कर लिया है। पिंकी का 22 शहर कसूर है और इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये मिडिल पास है। 300 ग्राम कोकेन से ये 1 किलोग्राम आला क्वालिटी की कोकेन तैयार करती है। खुद उसको पहले ये चेक करती थी और उसके बाद फिर ये उसको सप्लाई करती थी। इसी तरह ये रेड वाइन भी तैयार करती है और उसकी बहुत सी बॉटल्स वहां से मिली जब इसके घर में रेड किया गया था। और इसके बारे में ये भी इसके करीबी लोग बताते हैं, जो जिस एरिया में ये नवाब टाउन लाहौर में मौजूद थी, यानी कि नवाब टाउन लाहौर में जहां इसकी रहाइश थी, वहां के लोग बताते हैं कि ये बहुत सखी भी है। करोड़ों रुपए आमदनी के साथ राइडर्स को गाड़ी, रहाइश, खाना भी फ्री देती थी। और लाहौर इस्लामाबाद के इशराफिया जो कस्टमर्स हैं उनको फ्रूट्स के अंदर पैक करके ये तमाम ड्रग भिजवाई जाती थी, यानी कि जो फ्रूट की टोकरियां या बास्केट्स बनवाई जाती हैं उनके अंदर ये ड्रग को पैक किया जाता था और उसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स की लड़कियों को लग्जरी गाड़ियों में बिठाकर ये सप्लाई करवाई जाती थी। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क है और ये बहुत पेचीदा मामला है जो कि नौजवान नस्ल के लिए इस वक्त ये जहरे कातिल बन चुका है। लेकिन इसको कंट्रोल करने की बजाय इस वक्त जब ये डेटा ही सारा सामने आया तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं, तो लिहाजा पिंकी को भी इस वक्त मंजर से गायब कर दिया गया है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।